अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड विद हुमैरा। ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है। राइट मेडिकल बिलिंग वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर बिलिंग, क्रेडेंशलिंग एंड कोडिंग नीड्स। इसके अलावा हम बेहद शुक्रगुजार हैं टू प्रोवाइड अस दिस प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, हमने पिछला प्रोग्राम किया था कार्डियोलॉजी के ऊपर, जिसमें हमने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के बारे में बात की थी। उसी प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो आज हम आपको एक और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के साथ शेयर करने वाले हैं, जिनका नाम है डॉक्टर उस्मान। डॉक्टर उस्मान इस वक्त नॉर्थ का जो एरिया है ह्यूस्टन में I-45 और 1960 का, उसमें एपिक हेल्थ के नाम से इनका क्लिनिक है और मोर देन 20 इयर्स ये इस कार्डियोलॉजी और हेल्थ केयर से मुंसलिक रह चुके हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो चलिए हम आज के मेहमान डॉक्टर उस्मान की तरफ बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले तो वेलकम टू माय शो डॉक्टर उस्मान। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। जी, तो हम अपने नाज़रीन को पिछली दफ़ा बता चुके हैं कि जनरल कार्डियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है और किस तरह के सिम्टम्स के लिए उन्हें किस डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब इसमें जो मेरा आपसे कुछ सवाल है वो ख़ास तौर पे ये है कि वेरिकोज वेन्स जो हैं ख़ास तौर पे लेडीज़ में बहुत कॉमन है, तो क्या इसका ताल्लुक क्या है हार्ट से और हाउ वुड वी डिस्क्राइब इट? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और मैं कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट नाजरीन के लिए उसका जवाब दूं। वेरिकोज वेन्स बहुत ही कॉमन है और वेरिकोज वेन्स के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोगों में हो सकती हैं। फीमेल्स में स्पेशली कॉमन है आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। ज़्यादा जो खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ब्लड उनके टांगों में जमा होता रहता है, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। स्पेशली फीमेल्स में चाइल्ड बियरिंग की वजह से, जो कि बेली में प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो उससे भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसकी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि बाज़-औक़ात इसकी सिम्टम्स होती हैं और बाज़-औक़ात ये सिम्टम्स के बग़ैर बढ़ता रहता है और सिर्फ सिम्टम्स ही इसका की वाहिद वजह नहीं है इसको ट्रीट करने की, बल्कि इसके साथ साथ इसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है, जिससे टांगों में ज़ख़म बनना और टांगों की इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से जो लिम्ब है, टांग है, उसकी सेहत को ख़तरा हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आजकल लेटेस्ट रिसर्च जो आई है पिछले कुछ सालों में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से, उसमें ये क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप इन कंडीशंस को ट्रीट टाइमली नहीं करते तो इससे जो हेल्दी नॉर्मल वेसल्स होती हैं उनके अंदर भी बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे क्लॉट फॉर्मेशन और प्लैक एंड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ब्लॉकेड और ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है और टांग के अंदर सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ये प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे आम आवाम को और पेशेंट्स को, बल्कि साथ में बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसके अंदर जहाँ कहीं ऐसे पेशेंट्स हों उनको टाइमली रेफरल की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो इसका कोई ताल्लुक हाइपरटेंशन से तो नहीं है? ये अच्छा आपका सवाल है। देखें, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि लेग की सर्कुलेशन पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो इस तरह की सिचुएशन में आप यूँ कह लीजिए कि इस प्रोसेस को एग्रवेट कर देती हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट फेलियर है, हार्ट वीकनेस है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है ऑल ओवर वो ज़रूरत से ज़्यादा है वेसल्स के अंदर, तो लेग की वेसल्स उसके अंदर दोनों आर्टरीज़ भी और वेन्स भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। यानी जो शरियानें जो ब्लड को टांग में लेकर जाती हैं और वो वेन्स वरीदें जो वापस लाती हैं, इन दोनों में उसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं एज अ बैक प्रेशर। लेकिन बजाते खुद जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं वो इनके अलावा भी हो सकती है। अच्छा, तो ये कई जगहों पे मैंने पढ़ा है कि लेज़र से ट्रीटमेंट करें वेरिकोज वेन्स का, ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें दो तरह की सिचुएशन या कंडीशंस आपको मिल सकती हैं। एक जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये है फंक्शनल कंडीशंस, जैसे कि अगर आप को वेरिकोज वेन्स का मसला है तो आपको उनकी अपीयरेंस भी नज़र आ सकती है टांगों में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नज़र आए टांगों में उसकी एबनॉर्मल अपीयरिंग वेन्स और उनकी स्पाइडर वेन्स जिनको हम कहते हैं, बल्कि इसके अलावा भी उनकी स्वेलिंग, हैवीनेस, क्रैम्प्स, नंबनेस, टिंगलिंग जैसी सुन हो जाना का पाँव में या टांगों में, पेन, डिस्कम्फर्ट का, दर्द का महसूस होना, स्पेशली जब आप रात को लेटते हैं उस वक्त टांगों में खिंचावट महसूस होना। और ये जो कंडीशंस हैं इनसे आगे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क, जैसे मैंने बताया है कि टांगों की इन्फेक्शन, अल्सरेशन का रिस्क होता है।
ان کا ٹریٹمنٹ ایز دا فنکشنل اور پرزرویشن آف لیم یعنی کہ ٹانگ کو صحت مند رکھنے اور اس کی سرکولیشن کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جو آپ لیزر تھراپی کی بات کر رہی ہیں بہت ساری جگہوں پر صرف کاسمیٹک پرپزز کے لیے تاکہ ٹانگیں خوبصورت نظر آئیں اس کے لیے بھی کچھ ٹریٹمنٹس کیے جاتے ہیں. ویسے بھی اگر ہم دیکھیں اوور آل جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ اس کا فنکشنل ٹریٹمنٹ ہے جہاں پہ جو بنیادی مسئلہ ہے وینز کا اس کو ٹریٹ کیا جائے نہ کہ صرف اس کی اپیئرنس کو. جو لیزر ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سپاز وغیرہ ہوتے ہیں کہ دے آر کارڈیولوجسٹ؟ اگین یہ تھوڑا سا ایسا ایریا ہے جیسے میں نے کہا کہ کچھ کاسمیٹک پرپزز کے لیے بھی ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے جو کاسمیٹک پرپزز کے لیے ٹریٹمنٹس ہیں وہ ملٹیپل میڈ سپا اور اس طرح کی جگہوں پہ بھی ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم چونکہ بینگ دی ویسکولر اسپیشلسٹ ہمارا تعلق ایک دوسرے آسپیکٹ سے ہے جو ان کی ڈیزیز پروسیس کے حوالے سے ہے تو ہماری جو مین اپروچ ہوتی ہے وہ فنکشنل یعنی کہ ٹانگ کی سرکولیشن کو پرزرو کرنا اور انفیکشن اور جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے ان کو پریونٹ کرنا ہے. لیکن آنسرنگ یور کویشچن یس میڈیکل کے علاوہ کچھ کاسمیٹک کلینکس بھی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن وہ صرف کاسمیٹکس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ اس کے فنکشنل ریکوری کو ٹریٹ نہیں کرتے. اچھا یہ جو ایک بہت کہا جاتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز میں لو سوڈیم ڈائٹ لینی چاہیے تو یہ سوڈیم کا تعلق کیا ہوتا ہے ہارٹ سے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجیے. جی سوڈیم ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہماری باڈی کا لیکن جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ تو سوڈیم کے حوالے سے جو ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ اماؤنٹ میں لیں یا ایسی کنڈیشنز جس میں آپ کی باڈی سوڈیم ہینڈل اچھا نہیں کر سکتی جیسے کہ ہارٹ کنڈیشنز ہیں کڈنی کنڈیشنز ہیں تو اس میں اگر آپ کوانٹٹی کو کم نہیں کرتے جو کہ ضروری ہے تو آپ کی باڈی میں سوڈیم ضرورت سے زیادہ اس حد تک ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ پانی کو بھی اپنے اندر باڈی کے اندر پول کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یعنی کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ بلڈ والیوم یا بلڈ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے نمک کی کھانے میں زیادہ مقدار جو آپ کی باڈی کے لیے ہینڈل اس کو صحیح طرح وہ نہیں کر سکتی اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری ویسل کے پرابلمس اور ہارٹ کے پرابلمس بھی پیش آ سکتے ہیں. کولیسٹرول مینجمنٹ جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا بتائیے کہ کولیسٹرول کیسے ہارٹ ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے اور کیوں مینیج کرنا چاہیے. جی بالکل آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک پیشنٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں ہم اس کو ڈیزیزز کے بارے میں بتاتے ہیں اسٹروک ہے ہارٹ اٹیک ہے بلاکیجز ہیں اور ہائی بلڈ پریشر ہے ہائی کولیسٹرول ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ الٹیمیٹ آؤٹ کم یا جو ایڈورس ایونٹس ہیں جیسے ان ساری چیزوں کا ہم نے نام لیا ہے یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کو پریونٹ کرنے میں آپ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو رسک فیکٹرز ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول کریں تو 80% کے قریب جو ڈیزیز ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ورلڈ وائڈ اسٹڈیز کے مطابق صرف 1 سے 2% لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے دیر از اے ہیوج opportunity for everyone میڈیکل پروفیشنلز بھی اور جو ہمارے سامعین ہیں پیشنٹس کے لیے بھی. تو اس میں جو آپ کا کویشچن تھا ریگارڈنگ کولیسٹرول کنٹرول اس میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ اس کے رسک فیکٹرز کے مطابق یونیک ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے رسک فیکٹرز کیلکولیٹر اسٹیبلش کیے گئے ہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو آلریڈی کوئی اسٹیبلش پیچھے ہارٹ اٹیک کا اسٹروک کا ایونٹ ہو چکا ہے یا نہیں, اس میں اسٹیبلش پلیکس بلاکیجز ہیں یا نہیں, ڈائبٹیز ہے یا نہیں, اور اس کے علاوہ اس کی ایج اور دوسرے رسک فیکٹرز کے ساتھ تک ہیں. جو کرنے والی چیزیں ہیں امپورٹنٹلی اس میں 3 امپورٹنٹ باتیں جو ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو متوازن بنانا ضروری ہے. آپ زیادہ چیزی آئلی گریزی تھنگز اگر یوز کریں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی بیڈ کولیسٹرول لیول ہائی ہوں گے جو آپ کی ہیلتھ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایڈورسلی امپیکٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز نہ صرف آپ کو ہیلدی رکھتی ہے, آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے, ڈائبٹیز کے کنٹرول میں, ہارٹ ڈیزیز کی پریونشن میں, بلکہ وہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. تو اس لیے ایک ریگولر روٹین ود دی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. تیسرا آپ کا ہیلتھ فالو اپ اینڈ چیک اپ, تاکہ آپ صرف اس پہ زیوم نہ کریں کہ آپ نے چونکہ یہ 2 باتیں کی ہیں تو اس لیے آپ ہیلدی ہیں, بلکہ جیسے میں نے کہا کہ ہر بندے کا اپنا کولیسٹرول کا ایک خاص لیول ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے لیے ڈینجرس ہو. انجائنا کیا ہوتا ہے اور کیا کوئی بھی چیسٹ پین انجائنا ہوتا ہے؟ جی انجائنا ایک میڈیکل ٹرم ہے جو کامنلی پیشنٹس بھی یوز کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی چیسٹ پین جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو یا
بلڈ سپلائی اگر ہارٹ میں کم ہے کسی وجہ سے تو اس سے ریلیٹڈ چیسٹ پین ہو. لیکن اس چیسٹ پین کو ایک عام آدمی کے لیے یہ جاننا کہ یہ انجائنا کی پین ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیسٹ پین ہے، جیسے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں چیسٹ پین کی، تو وہ پاسبل نہیں ہے. ہاں اسپیشلسٹ کے لیے جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے کچھ کلینکل مارکرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ چانس ہے کہ یہ انجینا سے ریلیٹڈ یا ہارٹ سے ریلیٹڈ چیسٹ پین ہو سکتی ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پہ ڈپینڈنگ آن کہ کتنی زیادہ ایکیوٹ اور سویئر ایک کنڈیشن ہے اور اس کو کیا آؤٹ پیشنٹ کلینک میں یا ای آر میں ایمرجنسی میں اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، آگے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی جو چیز عام عوام کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب بھی چیسٹ پین ہے تو ایک سیریس چیز ہے، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور خود سے ایزیوم نہیں کریں کہ یہ چیز ہمارے اسٹمک کی وجہ سے ہے، ہماری ڈائجیشن کے پرابلم کی وجہ سے ہے، ہماری سانس کی وجہ سے ہے، لنگس کی وجہ سے ہے، چیسٹ وال کی وجہ سے ہے. یہ سب پاسبل ہیں، لیکن ہارٹ ڈیزیز بغیر کسی سمٹم کے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج سے رابطے میں رہیں. Houston Institute of Global Health offering training in high demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Wright Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Wright Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Wright Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health offering training in high demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Wright Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Wright Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Wright Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. ڈاکٹر عثمان، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے، ہارٹ فیلئر جو کہا جاتا ہے ہارٹ فیل ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹس ناٹ ورکنگ ایٹ آل، اور کیا یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ فیلئر کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹلی فیلڈ؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ تھوڑی سی ٹرم اس قسم کی ہے کہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں ہم عام طور پہ ہارٹ اٹیک سے یا کسی ایکیوٹ کنڈیشن سے. عام طور پہ ہارٹ فیلئر سے مراد جو سائنٹیفکلی ہم لیتے ہیں، کیونکہ ہارٹ ایک پمپ کی طرح ہے. پمپ کا کام جیسے ہوتا ہے کہ وہ فلوئڈ کو یا جو ہماری باڈی میں ظاہر بلڈ ہے اس کو ریسیو کرے اور پھر اس کو سپلائی کرے. تو اگر ان میں کہیں بھی کوئی فنکشنل پرابلم آئے اس پمپ میں، یعنی کہ وہ ریسیو صحیح طرح سے نہیں کر رہا یا وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس کے اندر پمپنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، تو اس کو ہم ہارٹ فیلئر کہیں گے. جیسے پمپ فیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہارٹ کے اندر فیلنگ ٹینڈنسی آ گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہم پہلے تو خیر ہم اس کو دو بیسک کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیا کرتے تھے فار جسٹ انڈرسٹینڈنگ. اس کو کہتے ہیں ڈائسٹولک اور سسٹولک. آج کل ہمارے پاس بیسڈ آن کہ کتنا زیادہ سسٹولک ڈسفنکشن، یعنی عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ پمپ اگر ریسیو کرنے میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو ہم ڈائسٹولک ڈسفنکشن کہتے ہیں، یعنی کہ پمپ بلڈ کو ریسیو نہیں صحیح طرح سے کر پا رہا. اور اگر ڈیلیور کرنے میں اس کو کانٹریکشن میں اس کو مسل کا جو سکیڑنا ہے اس کے اندر پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو ہم عام طور پہ سسٹولک ڈسفنکشن کہتے ہیں. تو بہرحال کتنا زیادہ یہ فنکشنل پرابلم ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کو ریڈیوسڈ، مائلڈلی ریڈیوسڈ، بارڈر لائن، ان کے اندر ہم مزید کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں. پرسنٹیجز نہیں ہوتی کہ اتنا پرسنٹ کام کر رہا ہے، اتنا پرسنٹ کر رہا ہے. ایک نارمل جو انسان ہوتا ہے اس کا ہارٹ کتنا پمپ کرنا چاہیے، ایجیکشن فریکشن جسے کہتے ہیں، وہ کتنا
اتنے زور سے وہ 60%, 70%, 100% ہونا چاہیے؟ دو طرح کا ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے. ایک ہے جو ڈایاسٹولک یعنی کہ جس میں پمپ ریسیو صحیح طرح سے نہیں کرا بلڈ. تو اس میں پمپ کا بذات خود جو اس کا سکڑنا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ایجیکشن فریکشن بیسکلی ایک ٹرم ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ جو ہارٹ مسل ہے وہ کتنا مضبوطی سے کتنی پاور کے ساتھ سکڑ رہا ہے. تو عام طور پہ اس کی ویلیو ہم کہتے ہیں کہ 55 سے ابو نارمل کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, 55% یعنی کہ جتنا بلڈ اس میں آیا تھا اس میں سے 55% بلڈ ایک دل کے سکڑنے کے ساتھ اسے ڈسٹریبیوٹ آؤٹ ہو گیا, نکل گیا بلڈ اس میں سے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکا, لیٹ سے کہ وہ 40% نکال سکا ہے یا 30% نکال سکا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کی جو کانٹریکشن ہے وہ ویک ہو گئی ہے. اس کو ہم ہارٹ مسل ویکنس بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہارٹ فیلئر کی یہ ایک ٹائپ ہے. دوسری ٹائپ میں ہارٹ فنکشن یعنی اس کا سکڑنا جو ہم 55% ایجیکشن فریکشن یا ای ایف کی بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے بالکل نارمل ہو, لیکن اس کے باوجود ہارٹ فیلئر میں ہو کیونکہ ہارٹ جو ریسیو کر رہا ہے بلڈ اس کے اندر اس کو پرابلم ہے. کیونکہ جس طرح مسل ہوتا ہے, ہم مسل کو سکیڑتے بھی ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں. تو سکڑنے کا اگر پرابلم ہے تو اس میں ای ایف جیسے ہم نے کہا کم ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو ریلیکس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے اور بلڈ اس تک صحیح طرح سے پہنچ نہیں پا رہا تو اس ریلیکسیشن کی پرابلم یا اسٹفنس کی وجہ سے بھی ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ کا چیریٹی کی طرف بڑا رجحان ہے اور اس میں آپ کچھ بڑی ریمارکیبل چیزیں کر رہے ہیں, تو یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے اس کا بتائیے. جی الحمدللہ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جس کیپیسٹی میں ہیں اپنی پوٹینشلز کو پوری طرح یوٹیلائز کر سکیں. اور اس کے سلسلے میں ہم نے 2 پروگرامز شروع کیے ہوئے ہیں. ایک ہمارا پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہے جس میں کہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو لوگ فائنینشلی افورڈ نہیں کرتے, ان کی انشورنس نہیں ہے, جو اپنی کسی وجہ سے وہ ظاہر بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں اور انشورنس کے بغیر بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ماڈل ہے وہ بڑا سمپل ہے. ہم ایک سیلف انڈیپینڈنٹ ایک سسٹم میں کام کرتے ہیں جس میں تمام پیشنٹس جو انشورنس کے تھرو یا ہمیں جیسے بھی کلیکشنز ہوتی ہیں ہم اپنی اس آمدن میں سے ایک حصہ ان پیشنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے. تو اس سے ہمیں یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جو پیشنٹ افورڈنگ ہے اور نان افورڈنگ ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے پہلے ہی وہ ایک اماؤنٹ ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے. تمام وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں جن کو کسی طرح کی فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ایون بیونڈ آور پروگرام جیسے USMLE جرنی میں ریزیڈنسی اپلیکیشن بہت مہنگے پروسیسز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کرتے. تو الحمدللہ ہم نے ایک پلیٹ فارم ایسا سیٹ کیا ہوا ہے جس میں کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ ڈاکٹر عثمان کی کیا خدمات ہیں. بہت سارے نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریزیڈنسی پروگرامز میں جوائن کروانے میں ان کا کیا رول ہے. دس از ویری امپریسو. اور ماشاءاللہ میں آپ کا پروفائل دیکھ رہی تھی, یو آر گولڈ میڈلسٹ, ناٹ این آرڈینری اسٹوڈنٹ ایون ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کالج تک پہنچنا بھی جو ہے that used to be and still it's not easy task. تو جو ہماری کریم آف دا نیشن ہوتی ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جاتی ہے. تو دیٹس ویری امپریسو. لیکن آپ کے اتنے ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو گائکی کا بھی شوق ہے, آلدو ہم پوئٹری کا میں نے بک بھی پبلش کی ہوئی ہے اپنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پوئٹری کس ٹائپ کی, دل سے متعلق ہوتی ہے؟ جی بالکل. میری پوئٹری کی بک جو میں نے پبلش کی تھی اینڈ آئی واز ان دا میڈیکل اسکول, میں 2nd ایئر میں تھا جب میری پبلش ہوئی تھی, بے نوا محبت. اور امجد نے اس کا دیباچہ لکھا تھا. اور آزاد نظمیں بھی تھیں, غزلیں بھی تھیں. یہ ہے کہ آج کل میں ایکٹیولی پوئٹری تو نہیں کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس ہے, شغف ہے, سنتے بھی ہیں, کبھی سنا بھی دیتے ہیں. اور تو کوئی گانے کا لگی تو نہیں تھی جس کی وجہ سے پوئٹری بھی اور سارے دل کے ڈاکٹر بھی بن گئے؟ یہاں پر بیٹھ کر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ایسا نہیں تھا کسی کی بھی زندگی میں, نارمل زندگی میں, تو ایسا نہیں ہے. وی آل نو, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ بہت سارے جذبات اور بہت ساری آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ چینجز ایسی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اظہار کی. پازیٹیو اظہار کرتے ہیں تو آپ فائدے میں رہتے ہیں, نیگیٹو اظہار کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں, تو مار بھی پڑ سکتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے. اچھا, تو گانا تو کچھ ہمیں سنائیے, پھر کچھ ہم بھی اپنے پروگرام میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں لائٹ کریں اس کو, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہارٹ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح کی بھی وہ ہے. تو بتائیے پلیز. جی بالکل. آپ کو میں عاشقی فلم سے ایک سانگ گاتا ہوں. میری
وائف جو ہیں ایک دو سانگس جو کہ بہت زیادہ فریکوینٹلی میں نے گائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آئندہ آپ کوئی ڈفرینٹ گائے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا ڈفرینٹ گاؤں. اچھا. تو میری زندگی ہے, تو میری ہر خوشی ہے, تو میری زندگی ہے, تو میری ہر خوشی ہے, تو ہی پیار, تو ہی چاہت, تو ہی عاشقی ہے, تو میری زندگی ہے, تو میری ہر خوشی ہے. پہلی محبت کا احساس ہے, تو پہلی محبت کا احساس ہے, تو بجھ کے جو بجھ نہ پائی وہ پیاس ہے, تو ہی میری پہلی خواہش, تو ہی آخری ہے, تو میری زندگی ہے. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ سچ بیوٹیفل سانگ. تو کچھ آپ بتائیے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایٹ دا اینڈ ایز اے کارڈیولوجسٹ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, آئی تھنک کیپ اٹ سمپل. ہر انسان بہت سی چیزوں میں بزی ہے اور اپنی پرائرٹیز بنانی پڑتی ہیں. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. اس کے لیے بیسک چیزوں پر عمل کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کو بیلنس بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میک شیور کریں کہ ایک چیز ایکسکلوسیولی جو آپ کو بہت پسند ہے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی بجائے ڈائیورس بیلنس ڈائٹ یوز کریں. اس کے علاوہ اپنی بھوک کو رکھ کر کھائیں, اپنے معدے میں گنجائش رکھیں پانی اور ہوا کے لیے, اور نہ صرف کھانے کے لیے, اور کھانے کے قریب نہیں جائیں جب تک کہ آپ کو بہت بھوک نہ ہو, اور پہلے ہی ہاتھ کھینچ لیں جب بھوک ابھی باقی ہو. اس کے ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے, اور ایکسرسائز کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ ریگولرلی کریں. اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں, جتنی کر سکتے ہیں اس کو ریگولر اپنائیں, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی اس کے مطابق زیادہ ایکسرسائز کے بھی قابل ہوتی جائے گی. لیکن اگر آپ ڈسکریج ہو کر پہلے دن 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر کے پھر 2 ہفتے آپ ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے, تو اس سے آپ ڈسکریج ہو کے آئندہ ایکسرسائز نہیں کریں گے. تو ایک ریگولیرٹی اس کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز, جتنی بھی ایسی چیزیں جو کہ مضر صحت ہیں ان کو اوائڈ کریں, جس میں ڈرگ ظاہر ہیں. اسموکنگ بہت ہی امپورٹنٹ, اس کو بھی ایک ڈرگ کی طرح سمجھیں, اور اس کو لائٹ نہ لیں کیونکہ یہ ایک زہر کی طرح آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ویپنگ, جو بھی ہیلتھ کنڈیشنز آپ کو ہیں ان کو ارلی ڈائگنوز کریں اور ارلی ٹریٹمنٹ کریں. یہ ساری آپ کہہ لیجئے کہ سائلنٹ کلرز ہیں. ہائی بلڈ پریشر آپ کو بالکل سمٹم نہیں دے گا, آپ چیک کرائیں گے, آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے تو اچھا فیل ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ ان نمبرز کو کنٹرول نہیں کرتے تو لانگ ٹرم آپ کے لیے بہت ڈیمیجنگ افیکٹس ہوں گے, جو کہ ریکور ڈاکٹر یا کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے. جبکہ ہیلتھ کنڈیشنز پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو اور ایڈوانس کنڈیشن ہو پہلے سے کریں گے تو آپ انشاءاللہ اچھی صحت مند زندگی گزاریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا, ہمارے لیے وقت نکالنے کا, ہمارے ناظرین کو اتنی امپورٹنٹ اور اچھی انفارمیشن شیئر کرنے کا. دوبارہ بھی ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Houston Institute of Global Health, offering training in high demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com.
Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Wright Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Wright Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Wright Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448.